अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सियासी लोग के साथ मैं हूं उज़मा खान रूमी। नाज़रीन, 2025 का आगाज़ हो चुका है। नया साल आपको एक मरतबा फिर से बहुत बहुत मुबारक। मौजूदा सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए 2025 की सियासी और मुआशी सूरत हाल पाकिस्तान के सिनेरियो में क्या होगी, क्या सियासी हालात होंगे, क्या मुआशी हालात होंगे, पार्टीज़ जो हैं वो क्या पार्टीज़ की क्या सूरत हाल होगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ खड़े होंगे, इस पर आज कुछ बात करेंगे। साथ ही साथ जो इंटरनेशनल सिनेरियो है उस पर भी बात करेंगे कि नई सफ़बंदियों को देखते हुए हालात जो है वो क्या रुख इख्तियार कर सकते हैं। क्या हमारे जो सियासी और माशी मामलात हैं वो 2025 में बेहतरी की तरफ जाएंगे, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार मियां सैफुर रहमान साहब। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं चेयरमैन नेशनल डेवलपमेंट फोरम कर्नल रिटायर्ड सैफ साहब। आप दोनों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगी। आसिफ अली भट्टी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्काइप लाइन पर, जो कि सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। आसिफ अली भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आप दोनों को भी प्रोग्राम में वेलकम कहूँगी। सबसे पहले कर्नल साहब, आप क्या समझते हैं कि आमतौर पर जब एक फैसले लिए जाते हैं जिस वक्त में, उससे अगले स्टेप्स जो होते हैं वो पिछले फैसलों का शख्साना होते हैं, उन पर ऑब्वियसली पिछले लिए गए फैसले जो हैं वो असरअंदाज होते हैं। कैसे देखते हैं आप 2025 का साल? क्या हम उम्मीद करें कि ये सियासी और मौशी लिहाज से बेहतरी का साल होगा? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, पिछला साल तो मैं समझता हूँ कि सियासत और दहशत और वहशत का साल था। इलेक्शन से शुरू हुआ फरवरी में और सारा साल इस किस्म का एहतजाज तो कम और हमला, एक प्रोविंस का फेडरल गवर्नमेंट पे हमला ज़्यादा, एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा, हर रोज़ जेल में बैठे हुए या पेशावर में बैठे हुए या इस्लामाबाद में। एक ख़ास ग्रुप ने इकॉनमी को जोल्ट किया बाय डिज़ाइन। किसी भी मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं आती, उसके कारोबार ठप हो जाते हैं, उसका स्टॉक एक्सचेंज रुक जाता है, उसकी इकॉनमी डाउन होनी शुरू हो जाती है। जहाँ बेचैनी हो और जहाँ लाकानूनियत हो और जहाँ इस किस्म के प्रोटेस्ट हों कि जिसमें असला लेके तो हमलावर, तो ये तो ना तो सियासत के तौर पे, और दहशत का हाल, उसका दहशत गर्दी का हाल ये था कि कोई बॉर्डर पोस्ट हमारी अफ़गानिस्तान के साथ ऐसी नहीं थी कि जिसके ऊपर प्लान करके और कोई 10 गुना ज़्यादा मैन पावर, 10 गुना ज़्यादा असला और पूरी तैयारी के साथ हमले न हुए हों। और कोई हफ़्ता ऐसा नहीं गुज़रा जिसमें हमारी अफसरों की और जवानों की शहादतें न हो। दुनिया में कोई फ़ौज ऐसी नहीं जिसने इतनी कुर्बानियाँ दी हों अपने मुल्क के लिए, और उसके बावजूद उनके जवान पूरी दलेरी और डटे हों, दलेरी के साथ अपने अपने मोर्चों पे, अपने अपने मुहाज पे खड़े हों। हमें ज़रूरत है उस लीडरशिप की इस वक्त 25 के लिए। अगर 25 में हमने, हमारी प्रायोरिटीज़ क्या होंगी? हमारी प्रायोरिटीज़ यही होंगी। की ज़रूरत है? लीडरशिप की ज़रूरत है जो डटी रहे, जो ना झुके, जो पीछे ना हटे, जो गैर मुल्की इंटरेस्ट के नीचे दबदबा ना जाए, जो अपनी कुर्सी की हिफाजत करते करते मुल्की मफाद का नुकसान ना कर जाए। बहुत सारे ऐसे मौके आएंगे। हमारा टोटल एम्फेसिस इस वक्त हमारे कुदरती वसाइल पे है, बेशक वो रिकोडिक है या वो सैंडक है या वो ग्वादर है या वो हमारे फर्टाइल लैंड्स हैं। इस वक्त दुनिया जान को फूड सिक्योरिटी का मसला पड़ा हुआ है। नेशनल सिक्योरिटी अटैच हो गई है फूड सिक्योरिटी के साथ। दुनिया के बेशुमार मुल्क कोस्टल लाइन पे हैं, उनके पास खाने के लिए और अपनी आबादी के लिए खुराक नहीं है। पाकिस्तान एक लकी फार्चून मुल्क है और इसी वजह से इसकी इकॉनमी कभी ख़त्म नहीं होगी, डाउन नहीं होगी, बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल नहीं होंगे कि हमारे खाने पे पीने के लिए हमारी ज़राअत जो है वो बहुत तकड़ी है। इसको बचाना होगा हमें, अपनी ज़मीनों को गैर मुल्कियों के हाथ में जाने में। ये ना करें कि आप 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार एकड़ के लीज़ें दे दें
मिडल ईस्ट में या किसी और को। तो 2025 में आप इसमें बेहतरी देखते हैं हालात में? जी 2025 बड़ा चैलेंजेस का साल होगा, इतना आसान नहीं होगा। ये वो होगा जब हम जदोजहद कर रहे होंगे, कुर्बानियाँ दे रहे होंगे, मगर दिन ब दिन बेहतर होंगे। 26 से बेहतर होंगे, मगर ये ना सोचिएगा कि ये खुशखबरियों का साल होगा। नो, इसके अंदर बेशुमार इवेंट ऐसे हैं। अब इसके अंदर अभी मुज़ाकरात शुरू हुए हैं, 2 जनवरी को दोबारा कल उन्होंने बैठना है, पता चलेगा कि क्या रुख लेते हैं। ठीक। सियासत को कंट्रोल करना इंतहाई ज़रूरत है, नेशनल कंसेंसस लाना बहुत लाजमी है। गवर्नमेंट को वो पार्टी के जो गवर्नमेंट से बार बार जोल्ट कर रही है उसको साथ लेके चलना अभी सियासत को लाजमी। कंट्रोल करने से आपकी क्या मुराद है? सियासत से कंट्रोल करने एक नेशनल कंसेंसस से मुराद है जी, कि अगर हम पहले एक कोलिशन बना के बैठे हैं तो एक को हम बाहर क्यों बैठाया हुआ है। और देखिए एज ए पार्टी हम टारगेट तो हमें नहीं करना चाहिए। एज ए इंडिविजुअल अगर किसी ने एज ए इंडिविजुअल जुर्म किया है, बेशक वो 9 मई का किया हो, वो 26 नवंबर, वो कोई भी किया हो, एज ए इंडिविजुअल जुर्म जो है वो तो अपने मेरिट पे हर एक को डील करना चाहिए। मगर लेकिन उससे वो तो खुद इक़्तिदार में नहीं है ना। जी, वो मैं बनाने के लिए तो जो है वो गवर्नमेंट बनाने के लिए अगर तहरीक इंसाफ तैयार होती तो तहरीक इंसाफ जो है वो किसी भी पार्टी के साथ मिलकर तैयार हो जाती। इसमें कोई शक नहीं जी कि उसको वो अलग नहीं रह सकती थी। तहरीक इंसाफ का एजेंडा जो है वो तो नज़र आ रहा है कि वो गवर्नमेंट बना के मुल्क को मजबूत करने की तरफ जाने की बजाय वो तो मुल्क को कमज़ोर कर रही है। वो जब गवर्नमेंट में भी थे तो इकानमी को धकेल रहे थे नीचे। वो तो रोज़ कोई ना कोई ऐसा फैसला करते थे जिससे बदअमनी होती थी, डिस्टेबलाइजेशन होती थी। आप उनका टोटल टेन्योर देख लें, 2014 से ऑनवर्ड देख लें, 18 से ऑनवर्ड देख लें, आपको कोई ऐसा नहीं नज़र आया कि जिसमें उन्होंने मुल्क की खुशहाली या बेहतरी के लिए कोई सीरियस काम किया। ठीक, भट्टी साहब आप क्या देखते हैं कि 2025 में मौजूदा क़यादत जो है वो उन तमाम चैलेंजेस का मुकाबला कर सकेगी जिसका जिक्र जो है वो अभी कर्नल साहब ने किया? बहुत शुक्रिया सुमी। देखिए पाकिस्तान की जो बदकिस्मती है वो कोई एक रोज़ नहीं है। ये पिछले तवातुर के साथ हम 76-77 देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, और हर दफ़ा हम इस बात को भी महसूस करते हैं कि खुदा करेगा कि इस साल हमें कुछ बेहतरी की उम्मीद आएगी और हमारे मसाइल हल होने की तरफ कोई कदम उठाया जाएगा। लेकिन मैं पिछले प्रोग्राम में भी आपको कह रहा था कि मायूसी की बात को एक साइड पे रख के मायूसी की बात करनी भी नहीं चाहिए। लेकिन क्या हमारी क़यादत ने, जो ताकतवर हैं, जो इस वक्त इक़्तिदार में हैं, तमाम जमातें इक़्तिदार में हैं, जैसे अभी कर्नल साहब ने कहा, एक पार्टी जो है वो सिर्फ अपोजिशन में है, बाकी मौलवी समेत सब लोग माशाल्लाह इक़्तिदार के झूले झूल रहे हैं। और ये उनकी ख्वाहिश नहीं है बल्कि उनकी ज़ाती जिसे कहते हैं ना ख्वाहिश भी है, और उनकी सारी उम्र की रियाजत के बाद उनकी अचीवमेंट है। लेकिन क्या आपने रोड मैप बनाया है? आपने इस बात का अंदाज़ा लगाया कि क्या गलतियां हुई आपसे? मियाँ साहब यहाँ बैठे हुए हैं, हम लोग पिछले 25-30 बरस से ये जो अदवार हैं इनको बराह रास्त जाके कवर करते रहे हैं। ये जो मुल्क की क़यादत करने वाले साहिबान हैं इनसे मुलाकातें रही हैं तवातर के साथ। हमें इस बात को ज़रूर समझना चाहिए कि पहले गलतियों का इतराफ़ करना होगा, पहले अपनी गलतियों को जो है वो सामने रखना होगा और फिर उसको ठीक करने के हवाले से तय करना होगा। पाकिस्तान की जो इस वक्त सूरत हाल है, मैं ये समझता हूँ कि शायद बहुत क्रिटिकल फेज़ में हैं हम लोग। दुनिया किसी और तरफ जा रही है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की तरफ जा रही है, माशी पहिए को घुमाने के लिए मुख्तलिफ नए ब्लॉक्स बन रहे हैं। पाकिस्तान ने क्या किया अभी तक? कोई एक स्टेप मुझे बताइए कि आप कहाँ खड़े हुए हैं। आप एक तरफ आपके ऊपर इल्ज़ाम है कि आप डबल गेम करते हैं और फिर भी अभी भी आप वही कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप एक जो हमसाया है या करीबी दोस्त है आपका, जिसको आप कहते हैं हायर देन हिमालयंस, लोअर देन सीज एंड स्वीटर देन स्टील एंड स्ट्रॉन्गर देन स्टील एंड स्वीटर देन हनी। तो ये जो जुमला है आपका, इस पर आपने कितना खुलूस के साथ अमल किया है?
اس کے بعد پھر پاکستان کی زراعت کے حوالے سے ابھی بات ہو رہی تھی کہ آپ نے اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے کیا کیا ہے. آپ تو اپنا اثاثے جس کو ہم پاکستان کی معدنیات کہتے ہیں وہ بھی تیار ہیں کہ وہ کوئی بھی باہر سے آئے اور خدا کا واسطہ وہ لے لے اور وہ اس کو جس طرح مرضی استعمال کرے, کچھ پیسے ہمیں دے دے. پتہ نہیں وہ بھی دے گا کہ نہیں دے گا. یہ ویسے ہی ہوگا جیسے آپ نے راہداری دی ہوئی تھی یہاں پر نیٹو سپلائی کے لیے, اور اس کے لیے آپ کو کوئی پتہ نہیں 35 روپے پر کنٹینر آپ کو ملتا تھا, وہ بھی ملتا تھا کہ نہیں ملتا تھا. جب تک ہم اس بات کو طے نہیں کرتے ہیں کہ آج ہمارے ملک کے جو تمام مسائل ہیں ترقی نہ کرنے کی وجہ, اچھا پھر دیکھیں پاکستان میں انٹرنیٹ کتنا سلو ہے, آپ نے ٹویٹر بند کیا ہوا ہے, آپ نے دیگر سوشل میڈیا پر قرضنے لگائی ہوئی ہیں, آپ کو اربوں ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے آئی ٹی سیکٹر میں. جو ہمارے نوجوان اس سیکٹر میں کام کر رہے ہیں, ریموٹ کام کر رہے ہیں یا آفیسز میں بیٹھ کے کام کر رہے ہیں, ان کی جابز جو ہیں وہ ایٹ سٹیک چلی گئی اور آپ کو کوئی احساس نہیں ہوا ہے. پھر آپ سیاسی ابتری کی بات کر رہے ہیں ذرا. ملک کے اندر جو سیاسی ماحول ہے اس میں آپ نے کیا کنڈوسیو انوائرمنٹ رکھی ہے. یہ جھوٹ کے مذاکرات, میں آپ کو سچی بات بتاؤں, جو اطلاعات ہیں یہ مجھے نہیں پتا کہ یہ ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا, کہ آپ نے 9 مئی میں سزائیں سنائی ہیں مختلف پارٹی کے اس شخص کی پارٹی کے کارکنوں کو, اور اب کہا یہ جا رہا ہے کہ اب لیڈرشپ کی باری ہے, تو این ممکن ہے کہ اس کو وہ جو تلوار لٹکا کے یہ مذاکرات کا ایک اندیا دیا جا رہا ہے. ورنہ کسی کے ہاتھ میں, مجھے بتائیں اسپیکر کیا کر سکتا ہے, پی ایم ایل این کے پاس کیا طاقت ہے, پیپلز پارٹی کے پاس کیا طاقت ہے. یہ تو وہی پیپلز پارٹی ہے جس کا چیئرمین جو ہے وہ ایوان میں کھڑے ہو کے کہتا ہے, نوجوان لیڈر, کہ اگر ہم نے بھی کوئی ایسی ویسی بات کی تو ہمارا حشر بھی عمران خان جیسا ہوگا, اور ہمیں 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ 25 تاریخ سے پہلے منظور کرانی ہے, ورنہ پتہ نہیں کیا ہوگا. تو یہ تمام سیناریو سامنے رکھتے ہوئے آپ کی یہ مذاکرات ہیں, یہ صرف دکھاوے کے مذاکرات ہیں. آپ نے سزا اس کو سنانی ہے, آپ نے اس کو سبق سکھانا ہے, آپ نے اس کے خلاف جو ہے وہ پوری تیاری کر رکھی ہے, لیکن آپ نے اندیا بھی دینا ہے. تو اور یہ بھی بتانا ہے پھر کہ مذاکرات کا فائدہ کیا ہے اگر مذاکرات کو دونوں پارٹیز ہی لے کر سنجیدہ نہیں ہے, تو پھر اس کا فائدہ کیا ہے, وہیں پچھلی پوزیشن پہ برقرار رہتے؟ یہ دکھاوا ہے نا, یہ دنیا کو دکھانا ضروری ہے. یہ ہمیشہ ہمارے ہاں سیاست میں ہوتا ہے کہ آپ ایک طرف اسٹک اینڈ کیرٹ والی پالیسی کے آپ نے اس کے اوپر ایک تلوار لٹکائی ہوئی ہے, پریشرائز کر رہے ہیں, اس کو کہہ رہے ہیں کہ تم چپ کر جاؤ, تمہیں ہم بنی گالا بھیج دیتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا رانا سونڈا نے ریسنٹلی ایک بیان میں کہا کہ اگر چپ کر جاتے ہیں اور انسان بن جاتے ہیں تو ہم آپ کو بنی گالا میں بھی ہاؤس اریسٹ کر سکتے ہیں, تو آپ کو گھر میں یہ بھی چپ کرنے اور انسان بننے کا معاملہ جو ہے یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ بار بار سڑکوں پر نہ آئیں. جو ہے ایک دفعہ معیشت جو ہے وہ بہتری کی طرف اگر جا رہی ہے تو اس میں یہ ٹینیور جو ہے وہ ان کو پورا کرنے دیں. تو اگر یہ بات معیشت کے تناظر میں کی جا رہی ہے, کیونکہ سیاسی استحکام بڑا ضروری ہے معیشت کے لیے, تو اگر اس تناظر میں کی جا رہی ہے تو پھر اس میں دقت کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس کی سیاست یہی رہی ہے کہ وہ سڑکوں پر آتے ہیں, احتجاج کرتے ہیں. بالکل احتجاج ان کا حق بھی ہے, لیکن احتجاج کرنے کے نام پر اگر آپ جو ہے وہ اس میں وائلیشن کریں گے, اس میں پرتشدد سیاست کا عنصر جو ہے وہ شامل کریں گے, تو آبویسلی جو ہے وہ پھر ریاست کو جو ہے اس کو ٹیک اپ کرنا پڑے گا اس معاملے کو. میں ایک واقعہ سنا دیتا ہوں آپ کو, چلیں آپ کی تسلی کے لیے. موسٹ ریسنٹلی جب یہ 24 نومبر کے یا 25 نومبر کا جو احتجاج ہونا تھا, اس احتجاج سے پہلے مذاکرات ہوئے, اور یہ آپ کی انفارمیشن کے لیے کہ امریکہ سے بھی ایک امیر شخص جو ہے, جو کہ بہت قریبی ہے طاقتوروں کا, وہ بلوایا گیا اس کو مقامی طور پہ. وہ ساتھ تھا اور 2 لوگ یہاں پہ لوکل تھے آپ کے, ایک نام نہاد چیئرمین گوہر نامی کوئی نایاب گوہر, اور دوسرا جو تھا وہ گنڈا پور. یہ دونوں گئے, یہ تینوں بلکہ گئے اور عمران سے طویل ملاقات ہوئی. یہ میں آپ کو وٹنس اکاؤنٹ اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ میں فون پہ میں نے یہ بات سنی ہے. اچھا, اب ہوا کیا کہ وہاں پہ جب مذاکرات ہو رہے تھے تو 3-4 سیشن ہوئے اس کے, اور آپ نے اس کی ڈیمانڈ لسٹ میں, اب دیکھیں وہاں سے ڈیمانڈ لسٹ 3 یا 4 نکات تھی اور آپ کے بھی 4 ہی نکات تھے, لیکن بات کہاں پہ ٹوٹ رہی تھی؟ آپ نے اگر سنجیدگی دکھانی ہے, مذاکرات واقعی آپ یہ جو بار بار ہم کہتے ہیں سیاسی ابتری پیدا ہو رہی ہے یا سڑکوں پہ آ رہے ہیں یا وہ ملک کو خیال نہیں کر رہے, ملک کی معیشت ٹھیک نہیں ہو رہی, بھائی آپ حکومت ماں جیسی ہوتی ہے, ریاست ماں تو جیسی. پھر ان مذاکرات کا نتیجہ کیا نکلا بھٹی صاحب؟ وہ آپ کے سامنے ہے نا کہ آپ نے, اس نے کہا کہ میرے تمام جو رہنما ہیں
اگر آپ یہ کرتے ہیں میرے ساتھ، اگر آپ ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کو نکالیں، ان کے خلاف جو مقدمات ہیں وہ ریورس کریں. آپ نے پہلے بھی تو کیے نا، آپ نے تو آئینی ترامیم کر کے اپنے خلاف کرپشن کے مقدمات ختم کیے ہیں. اندازہ کیجئے جس میں سزائیں ہوئی تھی آپ کو، بڑے والے میاں، چھوٹے والے میاں، ان کی سب ملکہ عالیہ پنجاب کی، باقی سب لوگوں کو، یعنی آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ کس طرح کیسز ختم کیے گئے. تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی وہ تو ڈیو کورس مکمل ہوگا. تو جب آپ مذاکرات اسی شخص سے، آپ کو مذاکرات تو کرنے پڑیں گے نا، آپ مذاکرات کر بھی رہے ہیں، لیکن آپ اس سے کریں جس سے کریں. اور ناکام جب آپ پوچھ رہی ہیں، ایک ہی نقطے پر ناکام ہوئے کہ آپ کی رہائی کسی کی نہیں ہو سکتی ہے، وہ بعد میں ہم دیکھیں گے، لیکن آپ چپ کر جائیں اور انسان کے بچے بن جائیں. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے وہ تو نہیں ہو سکتا ہے. اب آپ نے اپنی سنجیدگی جب نہیں دکھائی اور دوسرا شخص کے آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے. اور میں نہیں سمجھتا کہ وہ بھی کوئی پولیٹیکل ایکومنٹ اتنا زیادہ ان کے اندر ہے کہ وہ سمجھتے ہوں گے کہ یار ملک اس وقت کس دوراہے پہ کھڑا ہے. تو یہ تو ان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ان کے دور میں جو کیسز چلتے رہے دوسری پارٹیز پہ، وہ بھی وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے ہی تھے. اگر جس طرح سے آج وہ اپنے اوپر یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آج ان پر جو کیسز ہیں وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے تحت ہوئے ہیں، تو اس وقت وہ پارٹیز بھی یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ وہ کیسز بھی جو ہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے نتیجے میں کیے گئے تھے. تو کبھی تو یہ ختم ہونا چاہیے نا مس رومی. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ بات یہ ہے نا کہ کیا ہونا چاہیے یہ ہم سب کو پتا ہے، اور یہ جنہوں نے یہ کرنا ہے ان کو تو بہت بہترین طریقے سے پتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہوتا کیا ہے. آپ نے یہی تو میں نے آپ دیکھیں ہمارے نقطے میں آج کے پروگرام میں جو اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ ہو کیا سکتا ہے. اور یہ ہم تو ظاہر مقتدر نہیں ہیں، ہم تو سچویشن دیکھ کے سچویشن بتانے والے ہیں اور سجیسٹ کرنے والے ہیں. اور میاں صاحب کو یاد ہوگا، یہ میاں سیف الرحمان صاحب کو، کہ ایک دفعہ نواز شریف کی جب حکومت جانے والی تھی، 2016 کی بات ہے، سپریم کورٹ میں کیس چل رہا تھا ان کے خلاف، آپ یقین کریں پرائمر لیگز والا، اور ہمیں انہوں نے پنجاب ہاؤس میں بلایا. میں بھی وہاں پہ موجود تھا اور میاں صاحب پوچھ رہے ہیں کہ یار مجھے کیا کرنا چاہیے. اور وہاں پہ ہمارے سینئر صحافیوں، میں نام نہیں لیتا، میں اپنے کالم میں ذکر کیا تھا اس کا، کہ آپ میاں صاحب کھوکھا لگائیں لاہور میں چائے کا، اور ہم تمام 4-5 لوگ جو ہیں مل کے آپ کے ساتھ کام کریں گے، کیونکہ آپ کو سیاست کا ڈھنگ نہیں آتا ہے. تو میاں صاحب بڑے غصے میں آئے، انہوں نے کہا کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں آپ. تو انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میاں صاحب آپ کو اگر یہ آپ نے کیوں نکالا کا جس نے بھی آپ کو مشورہ دیا ہے، اگر آپ نے یہ نکالا نعرہ، تو یہ اس سے الٹا آپ کی اس میں توقیر میں اضافہ نہیں ہوگا، بلکہ سیاسی طور پہ آپ کو دھچکا بھی لگ سکتا ہے. لیکن میاں صاحب چونکہ ضد کے پکے تھے، وہ وکٹ آؤٹ ہوئے سپریم کورٹ سے، اور اس کے بعد وہ روڈ پہ نکل پڑے، جہاں پہ ان کو کسی شخص نے استقبال تک نہیں ان کا کیا، ان کو کسی نے دیکھا تک نہیں، بلکہ وہ خاموشی وہ بھی کے تو ساتھ اصل میں ایگریسو سیاست کے علمبردار ہیں نا. وہ شہباز شریف کی مفاہمت والے طریقے پہ تو وہ ان کا بلیو نہیں ہے، obviously ان کا اپنا ایک طرز سیاست ہے. گڈ کاپ بیڈ کاپ والی سیاست سے باہر آ کے میں یہ سمجھتا ہوں آج دیکھیں وہ کہاں ہیں، کھڑے ہیں. ان کے ساتھ کیا ہوا، جو ڈیل نے باجوہ کے ساتھ کی تھی لندن میں، وہ اس کا کیا نتیجہ نکلا ہے. ان کو پرائم منسٹر نہیں بن سکے وہ، ٹھیک ہے، الٹا ذلیل ہوئے، وہ مانسہرے سے بھی ہارے، لاہور سے بھی ہارے، ہر جگہ سے ہارے، رات کو 12 بجے کے بعد جتوایا گیا ان کو. اسی طرح تمام اور ساتھی ان کے اپنے کہہ چکے ہیں، رانا صلی اللہ سمیت اور سعد رفیق سمیت اور روہیل اصغر سمیت، کہ یار ہم لوگ الیکشن ہار گئے ہیں. لیکن آپ کو چونکہ اقتدار میں رہنا ہے اور اقتدار آپ کو پسند ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے اقتدار میں رہیں، لیکن مس رومی بات یہ ہے کہ آپ وہ ان تمام عناصر کو، جیسے ابھی یہاں پہ ذکر ہو رہا تھا کہ ایک شخص کو آپ نے باہر بٹھایا ہوا، ہماری اسے کوئی ہمدردی نہیں ہے، لیکن آپ سینٹیمنٹس، پبلک سینٹیمنٹس کو خدا را دیکھیں، آپ بات چیت اس شخص سے کریں اور اس شخص سے اس طرح سے بات کریں جو آپ کو پتہ ہے اصل میں، کیونکہ پرسنل ہو چکے ہیں کچھ لوگ طاقتوروں میں بھی، اور وہ بھی پرسنل ہے. تو اب یہ پرسنل پورا ملک اس کے نام اس کو فیس کر رہا ہے. آپ دیکھیں کہیں نہ کہیں تو دونوں سائڈز کو جو ہے وہ بیک فٹ پہ جانا ہوگا، اور کہیں نہ کہیں کمپرومائز کے ذریعے جو ہے وہ راستہ نکالنا ہوگا. میاں سیف الرحمان صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 2024 میں جو معاشی فیصلے کیے گئے اور جو سیاسی ڈائریکشنز لی گئیں، 2025 پر آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اثر انداز؟ ہاں، یہ ہے کہ آپ نے بھی ابتدا میں کہا تھا کہ جو موجودہ صورتحال ہے اس کو سامنے رکھ کے تو آگے آپ کا کیا ڈائریکشن دیکھ رہے ہیں. اچھا، ابھی ایک بات کی گئی 26ویں ترمیم کے حوالے سے. میں تو بعض اوقات یہ سوچتا ہوں کہ اتنی مشکل کام، اتنا بڑی ایکسرسائز کرنے کی کیا ضرورت تھی. حکومتیں ایک اچھا سا وکیل کرتی تو کسی کیس میں نکلنا کوئی بڑا آسان کام ہے، اس کو بھاری فیس دیں. آج کل آپ کو پتہ ہے ایک بڑا ٹرینڈ چل رہا ہے، ایک بڑا وائرل ہو رہا ہے کہ جی وہ 1 ارب روپیہ ایک وکیل کھا گئے، اور وہ کہاں کہاں گیا، اس کی لسٹ مانگی گئی تو اس کا ابھی تک جواب نہیں آیا. تو یہ چیزیں ہمارے ہاں زیر زمین اس قدر چل رہی ہوتی ہیں، جنہوں نے پورے کا پورا سسٹم، ایسے لگتا ہے کہ پالیٹکس میں
کوئی سروس کا جذبہ یا پالیٹکس میں سینس آف رسپانسبلٹی. ابھی جیسے خان صاحب کے بارے میں بات کی گئی کہ ان کے گئے گوہر نایاب انہوں نے کہا, وہ وہاں پہ گئے, علی مین گھنڈا پور گئے. تو بات ہے جب پارٹی بھلے شہباز صاحب کی ہو یا خان صاحب کی ہو, جہاں اتنی اوور سینٹرلائزیشن ہوگی کہ جو اس کا ہیڈ ہے, جو اس کو سپیئر ہیڈ کر رہا ہے پارٹی کو, وہ اپنی من مانی کی بنیاد پر فیصلے کرے گا, اور ساتھ ساتھ اس کو ایک فیڈ بیک مل رہا ہے کہ جی میں تو بڑا پاپولر ہوں, میرا تو کوئی بگاڑ ہی نہیں سکتا. تو وہ میرا خیال ہے کہ پرابلم لائز اوور ہیئر. اصل میں ایشو یہ ہے کہ ٹھیک ہے جو پاپولر جماعت کو ڈیموکریسی میں شوڈ بی دا نمبر 1 پرائرٹی, اس میں کبھی رکھنا نہیں آنا چاہیے. اٹ شوڈ بی ہینڈیڈ اوور پاور اسموتھلی, پیسفلی. لیکن بات یہ بھی ہے کہ مثال کے طور پہ اگر میرا کنڈکٹ یہ ہے, اگر میں ایک ایکسینٹرک ہوں, اگر میرا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے, میں نہیں یہ کہہ رہا کہ میں ان کے بارے میں کہہ رہا ہوں, ذہنی توازن تو ویسے ہمارے کئی پرائم منسٹر کا ٹھیک نہیں رہا, وہ ہم نے قریب سے دیکھا, بھٹی صاحب نے بھی دیکھا ہوگا. تو بات یہ ہے کہ جب اگر میرے ہاتھ میں اقتدار آ جائے اور ساری اقتدار کی کنجیاں میرے ہاتھ میں ہو, تو میں آتے کھلواڑ شروع کر دوں, ایک ہٹ اینڈ ٹرائل میتھڈ کے ذریعے نظام گورننس لاؤں جس کی نہ میرا اسپیڈ ورک ہے نہ ہوم ورک ہے, اور جس میں یہ بھی نہ دیکھوں کہ ہمارا ایسٹرن فلینک بھی ایکسپوزڈ ہے, ہمارا ویسٹرن فلینک بھی ایکسپوزڈ ہے, اور جن کا ہم بار بار ذکر کرتے ہیں جی انٹرنیشنل کانسپریسیز, مجھے اس کا بھی ادراک نہ ہو. تو میرا خیال ہے کہ وہ بندہ اگر میرے پاس 10 کروڑ ووٹ بھی ہو تو میری اہلیت یہ ہو اور میری ٹیم جو ہے وہ میرے آگے ویسے جھک کے کھڑی ہو جائے کہ جناب آپ غلط فیصلہ کریں, کسی کو لٹکا دیں, کسی کو مار دیں, تو ہم آپ کے ساتھ ہیں. بھئی یہ ساتھ, یہ مقبولیت, یہ پاپولیرٹی, میں کسی دوسری پارٹی کو فیور نہیں کر رہا, یہ مقبولیت کا عذاب بھی ہمیں لے دے گیا. یہ بہت خطرناک ٹرینڈز ہیں. بہت دنیا میں ایسے ایسے لیڈرز آئے ہیں جو کرزما کی بیس پہ ایک کئی قسم کے فیصلے غلط کر گئے اور ملکوں کو تباہ کرا دیا, وارز ہو گئی. اصل میں یہ شخصیت کی بنیاد پہ ہونا بھی نہیں چاہیے, کرزمیٹک پرسنالٹی ہے یا سیاست سے خطرناک ہے شخصی سیاست. بالکل, یہ تو رولز آف گیم, یہ اصل میں رولز آف گیم طے نہیں ہوں گے جب تک اور ان کو وائلیٹ کرنے والے کو سزا نہیں ملے گی. اصل میں رولز آف گیم جو اب خان صاحب آئے, خان صاحب نے جو ہے وہ ایک دفعہ پھر وہ جو میثاق جمہوریت ہوا, جیسا بھی ہوا, آپ یہ کہیں کہ جتنا بھی اس پر عمل ہوا, ایک میں یہ کہتی ہوں کہ ٹوٹا پھوٹا صحیح, لیکن ایک میثاق جمہوریت جو ہے وہ جب ہوا کہ ہم کسی کے اعلی کار نہیں بنیں گے, تو وہ اس میں کسی حد تک جو ہے وہ ایک سٹیبلٹی ہم نے دیکھی بھی, اور ہم نے اس کا نتیجہ بھی یہ دیکھا کہ جو ہے ہم نے ڈیموکریسی جو ہے وہ پریویل کرتے ہوئے دیکھی. ایسا کبھی بھی نہیں ہوا ہماری ماضی کی سیاست میں کہ 10 سال 15 سال 20 سال جو ہے وہ 10 سال بعد ہم نے دیکھا کہ جو ہے وہ مارشل لاء لگتے رہے, لیکن ایک ڈیموکریٹک وے پھر بھی ہم نے دیکھا, ڈیموکریسی کی کنٹینیوٹی ہم نے دیکھی. میں تو بار بار ایک ہی بات کہہ رہا ہوں کہ اگر پولیٹیکل ہمارے ریپرزنٹیٹیوز بھلے کوئی 10% کا پاپولر ہے ووٹ, اس کے بعد 50% کا ہے, اگر یہ آپس میں ایک پیسفل کو ایگزسٹنس کا ایک اپروچ بنا لیں, تو پھر میرے خیال جن سے ہمیں شکایت ہے کہ جی یہ آ جاتے ہیں, یہ طاقت کے بزور شمشیر یہ کر دیتے ہیں, وہ کر دیتے ہیں, ان کے لیے بھی سپیس نکالنا اور اپنا ارادہ امپوز کرنا مشکل ہو جائے گا. آفٹر آل دیکھیں پھر بھی اسٹیبلشمنٹ جتنی مرضی پاورفل ہو, جوڈیشری جتنی مرضی پاورفل ہو, چلے پرکس اینڈ پریویلیجز کو ایک طرف رکھ دیں, ان کا نظام جو فائنینشیل نظام ہے, ایڈمنسٹریٹو نظام بھی نہیں چل سکتا گورنمنٹ کی سپورٹ کے بغیر. گورنمنٹ آف دا ڈے جو ہے یہ ان اداروں کے لیے ہمیشہ امپورٹنٹ ہوتی ہے, عوام کے لیے تو ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. عوام اور گورنمنٹ تو ہمارے ہاں ان کے اندر تو بہت زیادہ فاصلے رہے ہیں, خلیج رہی ہے. لیکن یہ ہے کہ جو ہمارا ایک فریم ورک ہے انسٹیٹیوشنل یا جو ہمارا سسٹم چلانے والا جو ہمیں ڈرائیو کر رہا ہے, وہ اس کے اندر اگر دراڑیں ہوں گی بہت زیادہ خوفناک قسم کی, اور سیپریشن آف پاورز کو اس طرح ایکسرسائز کیا جائے گا کہ میں ہوں اور کوئی کچھ بھی نہیں, جو میں فیصلہ کروں گا. آپ دیکھیں گے ہم یہاں ورشپ کرتے رہے ججز کو کہ وہ آئیں گے اور ایک دم پوری پارلیمنٹ کو اپنے ہاتھ سے پکڑ کے رسے کے ساتھ نیچے لٹکا دیں گے. بھئی who the hell, بات یہ ہے کہ ہم اصل میں ہر ادارے میں بھی ایک مسیحا تلاش کرتے ہیں, اور ہم آپ کی میں بات نہیں کر رہا, جب خان صاحب اقتدار میں نہیں آئے تھے, میرے ایک سینئر اینالسٹ دوست تھے, انہوں نے کہا جی یہ دیکھیں یہ فیصلہ 17 ججز نے کر دیا. میں کہا یار وہ غلط ہیں یا اچھے ہیں یا برے ہیں, میں صرف دیکھ رہا ہوں 17 مائنڈ 17 برینز اور 24 کروڑ برینز کی ریپریزنٹیٹیو. وہ گندے ہیں, برے ہیں, پڑھے لکھے ہیں, ان پڑھ ہیں, بدماش ہیں, لا بریکرز ہیں. میں ایک اصولی بات کر رہا ہوں. تو پھر وہ 17 برینز کے مقابلے میں وہ برین, اور پھر ہم نے تو قریب سے دیکھا, میں نے تو آپ کے
پروگرام سے پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ ہر کامیاب بدماش کے پیچھے ایک وکیل کا ہاتھ ہوتا ہے. میں معافی چاہتا ہوں, میرے وکیل عزیز بھی ہیں بڑے قریبی, اور صحافیوں کا بھی ہاتھ ہوتا ہے ویسے. تو آپ جانتے ہوں گے بھٹی صاحب کے کون کون سے صحافی کیا کرتے رہے ہیں, کوئی مارے گئے, کوئی ادھر ادھر ہو گئے, کوئی بڑے گلوریفائی ہو گئے. لیکن بہرحال یہ ہے کہ ہمارا ایک ہی پرپز ہے میرا, وی شوڈ بی گلوریفائڈ. مجھے گلوری مل جائے, چاہے فساد افغانستان کی شکل میں ملے, چاہے غدر کی شکل میں, چاہے رانگ انالیسس کی شکل میں ملے. مجھے کل ایک صاحب ملے تو انہوں نے کہا جی آپ ہمارے ریلیجن میں تو اپریسیشن آف یہ جو سیٹس ہے الاؤ ہی نہیں ہے. تو میں نے کہا جی میری والدہ نے 1000 روپے تولہ سونا خریدا تھا 50 سال 60 سال پہلے, تو کیا وہ دکان سے جا کے آج کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ تو ریلیجن کے اگینسٹ ہے, میں 2.5 لاکھ نہیں لوں گا, یہ 1000 روپیہ لو اور مجھے تولہ دے دو. ان کے پاس کوئی جواب نہیں. ہم تو مسکنسیپشنز کے اندر گرے ہوئے ہیں. حکومت کیا کرے گی, حکومت تو کچھ بھی نہیں ہے. مسکنسیپشنز نے کلاؤڈ بنا لیا ہے. بالکل, یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب بڑے ڈھیٹھا اور ضدی آدمی ہیں, چل رہے ہیں. نہیں تو میرے جیسا بندہ حکومت میں ہو, میں سی ایس ایس آفیسر بھی رہا ہوں, ہم نے بہت سارے کلوزلی دیکھا, مانیٹر کیا, اور ڈے ٹو ڈے دیکھیں, ڈے ٹو ڈے مومنٹ ٹو مومنٹ جو چیلنجز ہوتے ہیں نا, یقین کریں وہ ہم لوگوں کو ایز جرنلسٹ بھی ہم بہت انسائزو جرنلزم کرتے ہیں, ہمیں بھی نہیں پتا ہوتی. بعض چیلنجز ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس دس وے اور دی ادر وے کوئی چوائس ہی نہیں ہوتا. مگر آپ کو امریکہ کہتا ہے جی ہم آپ کو وی ول اسٹون یو ٹو ڈیتھ, اور ہم آپ کو تباہ کر دیں گے. تو میرا خیال ہے میرے جیسا بھی حکمران ایک دفعہ سوچے گا کہ طاقتور تو ہم بڑے ہیں, لیکن شہادت تو کوئی نہیں ہوتا. لیکن وہاں پر بھی جو ہے اپنے انٹرسٹ کو دیکھ کر تھا, میں کوئی کسی میں اپنے انٹرسٹ کو, ملک کے انٹرسٹ کو دیکھ کر, وہی کرنل صاحب والی بات کے جو ہے وہ ملکی مفاد میں جو ہے یہ فیصلے کیے جانے چاہیے. آبویسلی یہ تمام فیصلے جو ہے وہ ایک دفعہ اتنے جو چیلنجز ہوتے ہیں, اتنے درپیش مسائل ہوتے ہیں, ان کا ایک بہت اثر ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ میوچل انٹرسٹ میں, کیونکہ آپ جس کرسی پر بیٹھے ہیں وہ کرسی ہی آپ کو اسی بیس پر ملی ہے کہ آپ اس قسم کے فیصلے کریں جو ملکی مفاد میں ہو. ایک چھوٹے سے بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں اور پھر یہیں سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.